मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान का सीना हवस और इसार से भरा हुआ है। हवस एक हैवानी जज्बा है और ऐसे जज्बात जब उभरते हैं तो वो बस अपने लिए ही सोचता है। वो चाहता है कि हर जायज और नाजायज तरीके से अपना पेट भरे और अपनी जरूरियात को पूरा करे, ख्वाह इसमें किसी को नफा हो या नुकसान। दूसरा एहसास इसार और कुर्बानी है, जो एक मलकूती जज्बा है। जब ऐसे जज्बात गालिब होते हैं तो इंसान खुद तकलीफ में रहकर दूसरों को आराम देने में राहत महसूस करता है। इस वक्त उसकी तमन्ना होती है कि वो भूखा रहकर किसी को खाना खिला दे, खुद प्यासा रहकर किसी को सैराब कर दे। अगर किसी क्यारी में 2 पौधे ग़िज़ा हासिल करते हों तो एक काट देने से दूसरा ज्यादा ग़िज़ा हासिल करता है और तेजी से परवान चढ़ता है। इसी तरह इंसान में मौजूद 2 जज्बों में से अगर एक की जड़ काट दी जाए तो दूसरा नशोनुमा पाने लगेगा। कुर्बानी का असल मकसद भी इंसान में सिफ्ते हवस को खत्म करना है और सिफ्ते ईसार और कुर्बानी को पैदा करना है। आइए अब आपको हम कुर्बानी से मुताल्लिक बताते हैं और आपको कदीम ज़माने में लेकर चलते हैं ताकि कुर्बानी की हकीकत से आपको आगाही हो। उमूमन कुर्बानी की तारीख़ को हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्जंद अर्जुमंद आपके शहज़ादे हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है कि कुर्बानी यहाँ से शुरू हुई। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो कुर्बानी की तारीख़ इससे भी ज़्यादा पुरानी है, बल्कि अगर इंसानी दौर की इब्तिदा को कुर्बानी से जोड़ा जाए तो शायद गलत ना होगा। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। इनके 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। चूँकि नस्ल इंसानी अपनी अफजाइश के इब्तिदाई मराहिल में थी तो हज़रत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। उस ज़माने में दस्तूर ये था कि एक हमल से पैदा होने वाले लड़के का निकाह दूसरे हमल में पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दिया जाता था। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियूज़ा के साथ, जो कि हाबिल के साथ हमल में पैदा हुई थी, इसके साथ करना चाहा, लेकिन काबिल इस बात पर राज़ी ना हुआ। बल्कि काबिल इस बात पर राज़ी था कि वो अपने साथ हमल में पैदा होने वाली लड़की अकलीमा के साथ निकाह करे। लेकिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया कि तुम इसके साथ निकाह नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी बहन है, मगर वो ना माना और इसी बात पर वो डटा रहा। बिलाखिर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को ये हुक्म दिया कि तुम अपनी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी वही अकलीमा का ज़्यादा हकदार होगा। चुनाचे काबिल ने गेहूं के कुछ दाने और हाबिल ने कुर्बानी के लिए एक बकरी पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की बकरी को खा लिया, जबकि काबिल के गेहूं के दानों को उसने टच भी ना किया, उसे छेड़ा भी नहीं। ये देखकर काबिल के दिल में हाबिल के लिए मज़ीद बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया और उसने इसी गज़ब में कहा कि ए हाबिल, मैं तुझे कत्ल कर डालूँगा। ये सुनकर हाबिल ने उससे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का काम है कि वो कुर्बानी को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी ही को कबूल फरमाता है। अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी भी कबूल होती, मगर तू ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तेरा गुनाह तेरे ही पल्ले में रहे और तू जहन्नम में जाए। बिल आखिर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला और यूं काबिल तारीख़ इंसानी का पहला कातिल बना। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ हम आपको एक बात ये भी बताते चलें कि पहले के ज़माने में हुआ यूं करता था कि जिसने अल्लाह ताला की बारगाह में सदका या कोई कुर्बानी पेश करनी होती, वो अपनी कुर्बानी को एक खुले मैदान में ला रखता और आसमान से आग आती और उसकी कुर्बानी को खा लेती। ये इस बात की अलामत हुआ करती थी कि वो कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। तो इसी ज़िमन में हमें अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश करने के अमल का आगाज़ होना, इसका भी इल्म हो गया। इस उम्मत पर यह अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आग आकर इस उम्मत की कुर्बानियों को नहीं खाती, बल्कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की कुर्बानियों के गोश्त इस उम्मत के लिए हलाल किए हैं ताकि वो इससे नफ़ा उठा सकें। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 शहज़ादे थे, आपके 2 बेटे थे। एक हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत सैयदतुना हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए थे,
اور دوسرے شہزادے حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور انہی کی اولاد میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، جن کے صاحبزادے، جن کے بیٹے اللہ کے بہت ہی پیارے نبی، بہت ہی برگزیدہ نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں، جن کے نام سے قرآن میں پوری سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نکاح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر جانے کا حکم ارشاد فرمایا جہاں پر آج مکہ معظمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مختصر سے خاندان کو لے کر وہاں اس میدان میں جاتے ہیں جو ایک ریگستان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اپنے اس مختصر سے خاندان کو لے کر جب وہاں پہنچتے ہیں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوائے چند کھجوروں کے اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، یہ کہہ کے وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، ہر طرف گرم ہوائیں ہیں، تپتا ریگستان ہے، اور اس میں بھی قیامت یہ ہے کہ خاندان کا وہ ایک واحد شخص کہ جو اس کنبے کا رہبر ہے وہ بھی یہاں سے ان کو چھوڑ کر روانہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کہ جب انسان بھی کوئی دور دور تک دکھائی نہ دیتا ہو، کس طرح وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر روانہ ہوں گے؟ یہ وہ قربانی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دی اور مزید دوسری قربانی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ یہی وہ منظر تھا جسے چشم فلک نے پہلی بار ہی دیکھا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہی ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے خلیل اللہ کا لقب پہلے بھی پا چکے ہیں، یعنی اللہ کا دوست ہونے کا لقب پہلے بھی پا چکے ہیں، اور اللہ عز و جل کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی جان کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نمرود کی آگ میں چلے گئے تھے، اور اب اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک ایسے ویرانے میں چھوڑ کر ایک اور عظیم قربانی کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ایسی قربانی جو دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے اور پہاڑ جیسا انسان بھی جس کی تاب نہ لا سکے، اور جو رضا الہی کا پیکر بن چکا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں خلیل اللہ کا لقب پا چکا ہو، بھلا یہ امتحان ان کے پائے اسبات میں کس طرح لغزش لا سکتا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے عزم و استقلال، آپ کی ہمت و بہادری کو آپ نے دیکھا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا عزم و استقلال، آپ کی ہمت و بہادری اور آپ کی شجاعت کیسی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 13 سال ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو آگاہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب قربان گاہ پہنچتے ہیں اور اپنے ابو جان سے یہ کہتے ہیں کہ ابو جان، مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں میں باندھ دیجئے گا تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو جائے، اور موت یہ بہت سخت ہے اور میں موت کے وقت، ذبح کے وقت پھڑکنے سے محفوظ نہیں ہوں، اور ہاں جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں تو اس وقت چھری کو تیز کر لیجئے گا تاکہ یہ کام آسانی سے تکمیل تک پہنچے، اور ایک کام کیجئے گا، میری قمیض لے جا کر میری امی کو دے دیجئے گا کہ ان کو یہ دیکھ کر تسکین ہو جائے گی، تسلی مل جائے گی، صبر آ جائے گا۔ بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، تو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے میرے لیے کس قدر مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی کیا جیسے ان کے بیٹے نے گزارش کی تھی۔ آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ چھری نہیں چلی، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چھری ان کے ہاتھ میں ہی پھر جاتی ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے، بس اے ابراہیم، بس آپ اپنا ہاتھ روک لیں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور لو یہ مینڈھا قربانی کے لیے۔
اور اسے اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ کر دو اور اپنے بیٹے کے بدلے میں اسے ذبح کر دو۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین سعادت میں آپ کے مبارک پیشانی میں نور محمدی جلوہ افروز تھا، اور جب نور محمدی آپ کی پیشانی میں موجود تھا تو کوئی چھری آپ کے گلے کو بھلا کیسے کاٹ سکتی تھی؟ لیکن پھر بھی رب کائنات کا حکم تھا، اور اس حکم سے بتلانا یہ مقصود تھا کہ رب کی بندگی ہو تو ایسی ہو، رب کی اطاعت ہو تو ایسی ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہماری عقلیں، ہمارا تن من دھن سب اس کے حکم کی بالادستی میں موجود ہو۔ ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی، خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی، ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی، خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی۔ ناظرین، افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قربانی کی عبادت کو صورتاً تو اختیار کر لیا، مگر روح عبادت اور حقیقت عبادت سے کوسوں دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادت کی روحانی اور سماجی اثرات معاشرے میں رونما نہیں ہوتے۔ شرعی اعتبار سے قربانی کا جانور جتنا قیمتی ہوگا اسی کے مطابق اجر بھی عطا کیا جائے گا، لیکن آج کل نام و نمود کا قوی عنصر صلاحیت کر گیا ہے اور قیمتی سے قیمتی جانور کی خوب تشہیر کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جاتا ہے، جو روح قربانی کے منافی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں غربت کے مارے کئی لوگ بستے ہیں اور نمود و نمائش کے اس عمل سے نچلے طبقے میں مایوسی کے جذبات فروغ پا رہے ہیں۔ حکم الہی کی تکمیل کرتے ہوئے ہم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، مگر اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن نہیں جھکاتے۔ یاد رکھیے، قربانی کا اصل مقصد صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً قربانی کے فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ہر اس خواہش کو قربان کرنے کا عزم مصمم کرنا ہے جو حکم الہی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز یعنی اپنے کم سن اکلوتے بیٹے کو حکم خداوندی پر قربان کرنے کے لیے پیش فرما دیا، لہٰذا ہمیں بھی نماز کے لیے اپنے آرام کی قربانی دینی ہوگی، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مال کو قربان کرنا ہوگا، کبھی لڑائی ہو جائے تو دوسرے کو معاف کر کے اپنی انا کی قربانی دینی ہوگی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کرنا ہوگا، الغرض رضائے الہی اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دینی ہوگی، تب جا کر ہماری قربانی کے حقیقی ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ ہر عبادت عظیم اور اس کے مقاصد بڑے ہوا کرتے ہیں، مگر ان کی ادائیگی کے کچھ اصول اور ضوابط اور اس کی شرائط بھی ہوا کرتی ہیں۔ اگر ان اصول و ضوابط اور شرائط کو چھوڑ کر ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے اس عبادت کو بجا لائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت ضائع ہو جائے اور ہماری عبادت بیکار ہو جائے۔ لہٰذا عبادتوں کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ شرعی احکامات کو سیکھ کر ان کے مطابق وہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخ روئی نصیب ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا میں بھی اچھا ہوگا، آخرت میں بھی اچھا ہوگا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں اور ہر عمل کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہے ان کو سیکھ کر اگر ہم وہ عمل کریں گے، وہ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو جانور قربان کرنے جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے۔ تو چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بڑے جانور ہیں، مثال کے طور پہ اونٹ، تو اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال کی عمر ہونا ضروری ہے جب وہ قربانی کے قابل ہوگا۔ اونٹ کی عمر 5 سال، بیل اور گائے وغیرہ کی عمر 2 سال۔ اسی طرح قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے جانور میں کسی قسم کا عیب نہ پائے، اور جانور کا ہر عیب سے پاک ہونا اور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور میں کوئی عیب ہوگا تو ایسے جانور کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مدنی پھول شریعت اسلامیہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، ان کا جاننا، ان کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو اپنا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، نہیں ہے عمل کوئی نگر میں خدا کو قربان۔
قربان عید قربان عید قربان عید قربان